बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब देखो, सबसे पहले जो हम अभी तक जो पढ़ते आए मुजारे के अंदर हमने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, उसमें क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि जनाब मुजारे के अंदर 5 सीगे 147 13 14 147 13 14 जो होते हैं, इनकी क्या सूरत हाल है। इनके अंदर जनाब आपको जमीर बारिज नजर यानी जमीर बारिज नहीं होती। ठीक है ना, जमीर बारिज नहीं होती। बारिज का क्या मतलब था, जाहिर नहीं होती। 147 13 14, ठीक है। बारिज नहीं होती, जमीर नजर नहीं आती है। जैसे मिसाल क्या थी, यजरिबू तजरिबू तजरिबू अजरिबू और नजरिबू। बाकी जो बच्चों 9 सीगे होते हैं, ये मेरी बात बहुत गौर से सुनना, बाकी जो 9 सीगे होते हैं उनमें जमीर बारिज होती है, नजर आने वाली जमीर होती है। ठीक हो गया, तो जमीर बारिज होगी। तो 147 13 14 में आपको जमीर नजर नहीं आएगी, बाकियों में नजर आएगी। ठीक, इतनी तो बात ये होगी। फिर बच्चों मुजारे के अंदर याद है हमने मोरब और मबनी की हमने 6 किस्में पढ़ी थी। तो हमने उसमें कहा था कि मुजारे और मुजारे से बनने वाले जो ये होते हैं, यानी वो जो मुजारे से बनने वाली जितनी आएंगी उनके अंदर मबनी होता है। छठा तजरिबना वाला जो था मुरब होते हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि 9 में से वॉइस ब्रेक, वॉइस ओके, वॉइस ओके। तो देखो, छठा और 12वां सीगा जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये वॉइस ओके। देखिए जी, अब देखें जी, आवाज देखिए। आवाज आ रही है जी। बस दुआ करें, अल्लाह करे कि जो है ना चलता रहे घूम के। एक तरीका ये है कि करें और एक छोड़ दें उसको। तो कल भी रह गया था और आगे भी कोई पता नहीं है कि ये कब तक जो है ना, ये जो खाते हैं वो कब तक चलने हैं। तो इनका जो है कुछ नहीं हम कह सकते कि आगे कितने अरसे तक ये चीज चलेगी। ठीक हो गया जी। तो जनाब क्या हो गया, हम बात कर रहे थे, बात ये थी कि जनाब छठा और 12वां मबनी आ गया, बाकी 7 सीगे क्या आगे मोरब आ गए। ठीक है ना, ठीक है ना, बाकी क्या हो गए, 7 सीगे क्या आगे मोरब आ गए। इतनी बात भी होगी। अच्छा, फिर हम चलते हैं जनाब के, ठीक है ना, फिर हम चलते हैं कि उसमें से देखो 6 सीगे जो होते हैं, ये बात याद रखना, चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे हो, माजी हो या मुजारे हो, ये बात, इतनी बात याद रखना
کہ جو 6 सिगे होते हैं, 6 सिगे गायब के, हर ज़मीर गायब के लिए, हर ज़मीर गायब के लिए क्या चाहिए होता है? मर्जे चाहिए होता है, लौटने की जगह, मर्जे, जिसकी तरफ आप बता रहे हो। हर प्रोनाउन के लिए क्या चाहिए होता है? कोई नाउन चाहिए होता है ना। तो जो ज़मीर गायब होती है उसके लिए क्या चाहिए? 6 गायब के सिगे होते हैं, 6 हाजिर के होते हैं, और 2 क्या होते हैं? मुतकल्लिम के होते हैं। ठीक है ना, 6 गायब, 6 हाजिर और 2 मुतकल्लिम। जो हाजिर और मुतकल्लिम वाले 8 सिगे होते हैं, जो हाजिर और मुतकल्लिम वाले 8 सिगे होते हैं बच्चों, उसमें मर्जे की तो जरूरत नहीं होती है। हाजिर में तो बंदा सामने मौजूद है, ठीक है। हाजिर में तो क्या होता है? बंदा सामने मौजूद है, और मुतकल्लिम जो होता है वो बंदा खुद मौजूद है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी किसी मर्जे की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया। तो क्या हो गया अब? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आली, आपको क्या करना पड़ेगा? 2 सीगे जो हैं उसमें से, जो 6 सीगा तो आगे, अब 6 सीगों में से भी याद रखो, माजी के अंदर तो 2 ही जमीरें क्या थी? जमीरें जायजुल इस्तितार थी, ठीक है ना। 2 जमीरें क्या थी? जायजुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार का क्या मतलब था? कि कभी उन 2 सीगों का फाइल इसमें जाहिर आ जाता था, और कभी क्या होता है? जाहिर होता है, कभी छुपता है, और कभी क्या है? छपता है। कभी छुपता है, और कभी क्या होता है? छपता है। बात समझ में आ गई? कभी छुप जाएगा, और कभी क्या हो जाएगा? छप जाएगा। इतनी बात भी हो गई थी, ठीक है। तो कभी छुपेगा, और कभी क्या हो जाएगा? छप जाएगा, ठीक है। ये बात भी आ गई समझ में कि नहीं समझ में आई? छुपेगा, और कभी क्या होगा? छपेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं उसके अंदर से, जनाब आली, कि छुपना और छपना भी हो गया। फिर बच्चों देखो, माजी के अंदर 2 सीगे जायज़ो से तार थे, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है ना। ज़राबा ज़ईदुन या ज़राबत हिंदुन, देखो इसमें जाहिर आ गया। इसके लिए जब इसमें जाहिर आ जाता है ना, तो देखो प्रोनाउन उस वक्त आया करता है आ रहा हो जब नाउन खुद आ गया, इसमें जाहिर खुद आ गया, तो जमीर की जरूरत हमें नहीं रहती है। तो ज़राबा ज़ईदुन कहो या ज़राबत हिंदुन कहो, तो हमें जमीर की जरूरत नहीं है। पहला और चौथा सीगा जो था, पहला और चौथा, ठीक है ना, चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे हो, ये पहले और चौथे सीखे क्या कहलाते हैं? जायजुल इस्तितार कहलाते हैं, ठीक है। तो जमीर कभी जाहिर होके आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। फिर जनाब आली, मुजारे के अंदर एक काम और भी था। वो किस में से था? 1 4 7 13 14 जो था ना, तो 1 और 4 तो एक तरफ हो गए, तो पीछे क्या रह गया? 7 13 14। 7 13 14, ये बात याद रखना कि 7 13 14 के अंदर जमीर जो होती है, ये क्या होती है? वाजिबुल इस्तितार होती है। हमेशा जमीर छुपी रहती है, कभी भी छपेगी नहीं। देखो, हाजिर जो होगा उसको कभी भी आप उसका वो नहीं लोगे उसमें से, ठीक है ना। हाजिर का उसको कहते हैं तुम नहीं ये काम करो, तुम ये कर दो, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है हमें उसमें से। तो 7 13 14 में हमेशा जमीर क्या होगी? छुपी रहेगी। उसको वाजिबुल इस्तितार कहते हैं। 13 के अंदर भी मैं ये करता हूँ, हम ये करते हैं 14 के अंदर, ठीक है। तो ये वाजिबुल इस्तितार होती है। इतनी बात समझ लो। अच्छा जी, और बच्चों ये भी समझो कि ज़मीर बारिज़ जो होती है, ज़मीर बारिज़ हमेशा तरकीब में क्या बनती है? फ़ाइल बना करती है। ज़मीर बारिज़ क्या बना करती है? हमेशा तरकीब में क्या बना करती है? फ़ाइल बना करती है। ये बात समझना गौर से। ज़मीर बारिज़ क्या बनती है तरकीब में? हमेशा फ़ाइल बनती है, काम करने वाली। और मुज़ारे के बच्चों, मुज़ारे के 7वां 13 और 14 अगरचे वो क्या थी? अगरचे वो ज़मीर बारिज़ नहीं थी, क्या थी? ज़मीरें बारिज़ नहीं थी, ठीक है? ज़मीरें मुस्ततर थी, छुपी हुई ज़मीरें थी। मुज़ारे की कौन-सी? 7वां, 13वां और 14वां, वो ज़मीरें मुस्ततर थी। लेकिन ये बात याद रखना कि मुज़ारे के 7वां, 13वां और 14वां भी तरकीब में हमेशा फ़ाइल बना करती हैं। तरकीब में हमेशा क्या बनेंगी? फ़ाइल बनेंगी। नहीं समझ आई? तरकीब में फ़ाइल बनेंगी। इतनी बात भी हो गई? और समझ आई है कि नहीं समझ में आई है?
ٹھیک ہے، تو یہ ترکیب میں ہمیشہ کیا بنے گی؟ فائل بنے گی. 7واں 13واں اور 14واں بھی جو ہے اگر، اور ضمیر بارز تو ہمیشہ فائل بنتی ہے. ضمیر بارز تو ہمیشہ کیا بنے گی؟ فائل بنے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ ضمیر بارز ہو یا ضمیر مستتر ہو، جو بھی ہو، اگر وہ غائب کی ضمیر ہوگی تو پیچھے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع بھی چاہیے ہوتا ہے. پھر ہر ضمیر غائب کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع چاہیے ہوتا ہے. اس کی طرف لوٹنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے مرجع. ضمیر غائب جو بھی ضمیر آئے گی، پہلے جو 6 سیگے آتے ہیں ان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع چاہیے ہوتا ہے. ہاں اگر پہلے اور چوتھے سیگے کے اندر، پہلے اور چوتھے سیگے کے اندر اگر اس میں ظاہر آ جائے، اگر اس میں ظاہر آ جائے تو پھر مرجع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہوگے جناب علی، آپ کی کیا کہلائیں گی؟ یہ ضمیریں کہلائیں گی. یہ جو ہے ٹھیک ہے، اسکرین شیئرنگ کے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کرے پھر نیٹ جو ہے وہ ساتھ دے اگر تو اسکرین شیئرنگ تب ہوگی، ورنہ کھاتا خراب ہو جانا ہے آپ لوگ جو ہے نا. ٹھیک ہے جی، اتنی تو بات آ گئی ہے. اچھا جی، اب جناب علی دیکھو کہ ہم پڑھ رہے تھے اس دن، ٹھیک ہے نا. اچھا مطلب اس وائس سے بھی جائیں گے؟ نیٹ وہ ہے، وائس بریک ہو رہی ہے بار بار، وائس بریک ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا. اب میں تھوڑا سا واپس وہ شیئر کرتا ہوں وائٹ بورڈ. بچوں دیکھو، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ مضارع کے اندر، فعل مضارع کے اندر ہم نے پڑھا تھا مفرد، صحیح، مجرد از ضمیر بارز. ایسا ہی پڑھا تھا نا؟ مفرد کیا پڑھا تھا؟ مفرد، صحیح، مجرد از ضمیر بارز. مفرد، ٹھیک ہے نا. مفرد کا کیا مطلب تھا بچوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا مفرد کیا تھا. مفرد کا مطلب یہ تھا کہ جن میں آپ کو تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت، تثنیہ اور جمع والی ضمیروں کی کوئی علامت وغیرہ نہیں آ رہی تھی آپ کے پاس مفرد کے اندر، مضارع کے اندر. ٹھیک ہے نا، مضارع کے اندر، مفرد کے اندر، ٹھیک ہے نا، تثنیہ اور جمع یعنی نہ ہو، علامت نہ آ رہی ہو. اس پہ کیا ہوتا تھا بچوں؟ جا کے 14 سیگے کے اوپر اشکال ہوتا تھا آپ کو مضارع کے اندر. آپ کہتے ہیں استاد جی نضربو، نضربو، ٹھیک ہے نا. نضربو جو ہے، نضربو کے اندر، نضربو میں ہوتا کیا ہے کہ یہ 14واں سیگا ہے اور استاد جی اس کا یہ جمع کا سیگا ہے. یہ تو تثنیہ اور جمع کا سیگا ہے. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ لفظوں کے اعتبار سے، لفظوں میں اس کے اندر دیکھو کوئی تثنیہ یا جمع والی کوئی چیز میں ضمیر نظر نہیں آ رہی ہے. لفظوں کے اندر تثنیہ یا جمع وغیرہ کچھ نظر آپ کو نہیں آ رہا نضربو کے اندر. یہ جیسے یضربو ہے، جیسے تضربو ہے، جیسے ازربو ہے، ویسے ہی نظر آنے کے اندر وہ ہے، اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ اس کو کہا کہ یہ نضربو کی طرح جو ہے نا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ گویا مفرد ہی ہے. ٹھیک ہو گیا، مفرد. اور اب اس میں ایک مسئلہ آتا تھا بچوں، اس میں مسئلہ یہ آتا تھا کہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا کہ استاد جی 10واں سیگا جو ہوتا ہے واحد مؤنث حاضر والا، وہ بھی تو مفرد ہی ہوتا ہے، مفرد ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ مفرد ہے، لیکن وہ آگے اصل میں نکل جائے گا مجرد از ضمیر بارز. مجرد از ضمیر بارز کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ کہ جس میں ضمیر بارز ہمیں نظر نہ آئے. 10ویں سیگے کے اندر، تضریبینا کے اندر، ٹھیک ہے نا، تضریبینا آپ نے گردان پڑھی ہے نا، یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضریبینا. اس کے اندر ضمیر بارز ہے. آپ کہیں کون سی ضمیر ہے؟ میں نے اس نے بتایا تھا یا ہے. اس میں کون سی ضمیر آتی ہے؟ یا ضمیر آتی ہے. ٹھیک ہے، جب یا ضمیر آتی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے، تو اس کو ہم نے کس سے نکالیں گے؟ مجرد از ضمیر بارز. تو بچوں پہلی قسم اس کا مطلب جو آئے گی نا، مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز جو آئے گا، مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز،
इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? मुजारे के 5 सीगों के साथ होगा। ये बात याद रख लो। अच्छा, मुजारे के 5 सीगों के साथ होगा। मुजारे के 5 सीगे कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 13, 14। मुजारे के 5 सीगे कौन से हैं? 1, 4, 7, 13, 14। तो इसमें आपने ये कहा था कि जनाब इसके अंदर कौन सी फिर वो चाहिए, तो मैंने कहा था ये मुफरद हो गया। अगली चीज क्या थी? मुजर्रदा ज़मीर बारिश भी हमने वो कर लिया था। दूसरी चीज क्या आएगी? सही। सही किसे कहते हैं? मुजारे का सही क्या होगा बच्चों? कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, जिसके आखिर में क्या हो? हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। ठीक है, तो जिसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो वो क्या कहलाता है? नाहवियों का क्या कहलाता है? वो सही कहलाता है। क्योंकि हम अभी नाहवी एतबार से बहस पढ़ रहे थे। वो नाहवियों का क्या कहलाता है? सही कहलाता है। जब वो नाहवियों का सही कहलाता है तो हमने कहा कि जनाब अली इसमें से क्या हो गया? ये तो वो बन गया मुफरद सही। ठीक है, ये बात भी हो गई है। और मुजर्रद ज़मीर बारिज आप समझ गए हो कि ज़मीर बारिज ना हो उसके अंदर। तो गोया पहली किस्म किसके साथ आएगी? 1, 4, 7, 13 और 14। 1, 4, 7, 13, 14, ये 5 सीगों को पहली किस्म क्या करेगी? इसको डील करेगी। पहली किस्म क्या करेगी? इन उसको डील करेगी। ठीक हो गया? मुफरद सही मुजर्रद ज़मीर बारिस। तो जनाब अली, अब एक और बात समझो। बच्चों, हमने जब इसम की 16 किस्में पढ़ी थी, तो इसम की 16 किस्मों में हमने ये बात पढ़ी थी कि या उसकी हालत रफ़ी होती है, या हालत नस्बी होती है, या हालत जरी होती है। हालत रफ़ी होती है, नस्बी होती है, या क्या होती है? जरी होती है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, जब हम फेले मुजारे का एराब पढ़ते हैं, फेले मुजारे का एराब पढ़ते हैं, तो ये याद रखना वहां पे हम कहेंगे या उधर हालत रफ़ी होगी, या हालत नस्बी होगी, या हालत जज्मी होगी। जज्म। फेले मुजारे के इराब जब पढ़ोगे, फेले मुजारे का इराब जब पढ़ोगे तो क्या होगा? या हालत रफ़ी होगी, या हालत नस्बी होगी, या हालत जज्मी होगी। जज्म होगा, यहाँ पे जर नहीं आएगी। अच्छा, फेल के ऊपर जर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फेल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जर वगैरह के अंदर से। वहां पे जज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। जज्म हो सकती है, मजरूम हो सकता है, जज्म आ जाएगा। रफ़ी, नस्बी और जज्मी। ठीक हो गया जनाब? उतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? कि नहीं समझ आई बात की? ठीक है, एक मिनट है जो। अच्छा जी, जब ये होगी जनाब, तो आपके पास हालत जज्मी भी आ गई। अब इसके अंदर से मैंने कहा था ये इस समय ये 1, 4, 7, 13, 14 और ये सही को डील कर रही है। जब ये सही को डील कर रही है, इसका मतलब होगा कि चाहे आप यजरिबू ले लो, चाहे आप यंसुरु ले लो, चाहे आप यस्माउ ले लो, चाहे आप यफअलु ले, जो मर्जी ले लो, सही होना चाहिए। और आखिर में हरफ इल्लत नहीं होनी चाहिए। दरमियान में हो या जो मर्जी हो, उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना? नहवियों का अभी हम नहवी लिहाज से बहस कर रहे हैं, तो दरमियान वाली उसमें से, जैसे यकूलू कोई कहता है, यकूलू, तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताओ जनाब यकूलू नहवियों के नजदीक क्या है, तो क्या आप बताओगे? आप कहोगे उस्ताद जी नहवियों के नजदीक ये क्या कहलाएगा? उसमें से ये जो है, ये क्या कहलाएगा? नहवियों के नजदीक ये जनाब आली आपकी वो कहलाएगा, नहवियों के नजदीक ये सही है। ठीक है, नहवियों के नजदीक ये क्या है? सही है। ठीक हो गया जनाब? तो ये नहवियों के नजदीक क्या आ गया? सही आ गया। और आप इसको क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ये जनाब ये सही है। एक मिनट जरा ठहर जाइएगा। एक मिनट जरा ठहरिएगा जरा।
नाफियों के नजदीक ये सही आ जाएगा। ठीक हो गया, इतनी बात तो आप समझ गए हैं। अच्छा जी, अब अगली बात पे आओ। अब कोई स्क्रीन शेयर कर दें जरा, स्क्रीन शेयर कर दें, वही वाला जो फेले मुजारे के इराब के अंदर से था। ये मैं खुद ही करूं? मैं खुद ही देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग डॉक्यूमेंट, अल्लाह करे ये कर जाए अब। एक मिनट ठहर जाएगा जरा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डाउनलोड। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी या अल्लाह खैर। डॉक्यूमेंट्स, एक मिनट ठहरिएगा जरा, ताकि मैं मोबाइल से शेयर कर दूं जरा। अच्छा शेयर हो गया, ठीक हो गया, चलो सही है फिर। ठीक है, हाँ जनाब यार, देखो बच्चों, अब आ गया बाएतिबारे एराब। जी जी जी, देखिए देखिए, नहीं वो कॉल आ गई थी दफ्तर से, जामिया से बार बार कॉल आ रही थी, जामिया से कॉल आ रही थी, तो इस वजह से। तो जनाब क्या आ गया, मुफरत सही मुजरद ज़मीर बारिज़। देखो हमने मिसाल क्या ले ली है, हमने कहा हालत रफ़ी, रफ़ी होगी, हालत नस्बी होगी और हालत जज़मी होगी। हालत रफ़ा में क्या आएगा, ज़म्मा लफ्जी आएगा, ज़म्मा लफ्जी आएगा। आपने बच्चों सिर्फ कितनी सी बात याद रखनी है, जैसे कि यजरिबू है ना, देखो यजरिबू, हुआ यजरिबू हमने वैसे लिखा है, हुआ यजरिबू वो मारता है। अगर हुआ यजरिबू ना भी लिखो तो यजरिबू लिखो, तो बस ये क्या है, ये हालत रफ़ी है। और जितनी भी आपने गर्दानें याद की थी, याद है मुजारे के अंदर आपने सारी ऐसे ही याद की थी ना, यजरिबू, यंसुरु, ठीक है, यस्माऊ, और जो था यकरुमू, ऐसी गर्दानें सारी याद की है ना, वो समझ आइए। वो सारी की सारी किस हालत में याद करते थे आप, हालत रफ़ी में याद करते थे, ये समझ लो, अच्छा अपने पल्ले बांध लो ये बात, ठीक है ना। यफ्ताहू, यालमू, ये सारी क्या कहलाती थी, हालत रफ़ी कहलाती थी। नहीं समझ आई बात की, ये क्या कहलाती थी, आपकी हालत रफ़ी कहलाती थी। नहीं समझ आ रही बात की, वो बात समझो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, हालत रफ़ी कहलाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हालत रफ़ा में क्या आएगा, ज़म्मा लफ्जी आएगा। तो ये 5 सीगों में क्या होगा, 5 सीगे, यजरिबू, तजरिबू, तजरिबू, अजरिबू, नजरिबू, ये हालत रफ़ी थी। तो आपने जब भी गर्दान पढ़ते थे तो हम यूं ही पढ़ते थे, मुजारे का आखिर क्या होता है, हम कहते थे जी मुजारे का आखिर क्या होता है, मरफू होता है, यही पढ़ा था ना।
یہ 1 4 7 13 14 کے ساتھ یہ آ گیا، یزریبو تزریبو اور تزریبو ازریبو نزریبو ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو یفتح تفتح تفتح افتح نفتح، یہ سارے 1 4 7 13 14 جو بھی صحیح ہے. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو وغیرہ گردانیں پڑھی ہوں گی آپ نے، یقولو تقولو اقولو، یہ ساری جو ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. اگلا کیا آتا ہے بچوں؟ اگلی چیز کیا آتی ہے؟ حالت نسبی آتی ہے. حالت نسبی، حالت نسبی کیا آتی ہے؟ حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے. حالت نسبی کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، حالت نسبی کیا تھی؟ فتح لفظی کے ساتھ. اور آپ کو آیا سمجھ آئی؟ یاد ہے آپ نے گردان پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا استاد جی، لن یضربا، لن یفعلا، لن یفتح، ٹھیک ہے نا، لن یسمع، لن یعلم، اور کیا تھا؟ لن یکرما، لن یحسبا، یہ ساری گردانیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، لن یجتنبا، لن یجتنبا، اجتنبا یجتنبو سے لن یجتنبا. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں آپ یہ یجتنبا کیوں پڑھتے تھے یا یضربا کیوں پڑھتے تھے؟ یہ حالت نسبی کے اندر ہوتا ہے. مضارع کیا ہو گیا؟ حالت نسبی کے اندر آ گیا. اور جنہوں نے پڑھا ہوا اور کچھ نے پڑھا ہوگا، دیکھو یہاں پہ کیا آ گیا؟ یہاں پہ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ ان و لن پھر کے اذن ہیں، یہ حروف ناصبہ، ان لن کے اذن، یہ حروف ناصبہ ہیں. یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نصب دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کیا پڑھ لیا تھا؟ لن یا ذریبہ پڑھا تھا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اس کی وجہ سے اب ہم نے کیا پڑھ لیا؟ ہم نے کہا کہ یہ چار، اور آپ لوگوں نے اس طرح ہی وہ پڑھتے تھے، اور یہ 5 سیغوں کے اندر یہی کام ہو رہا ہوگا. 1 4 7 13 14 میں حالت نسبی آ گئی، فتح لفظی آ گیا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور حالت جزمی پہ آ جاؤ بچوں، یہ بھی آپ نے پڑھی تھی، اس کی گردان بھی کی تھی آپ نے. لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم ازرب، لم نضرب، حالت جزمی تھی سکون کے ساتھ. تو لم یضرب گردان پڑھی تھی نا، لم یفعل گردان پڑھی تھی نا، لم یفعل، لم یفتح، لم یعلم، لم یجتنب، لم یجتنب، جو بھی آگے جتنے بھی گردانیں آتی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ حروف جازمہ میں سے آگے، ٹھیک ہے نا. ان لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا، فعل مضارع کو کرتا ہے. اچھا، ان لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا. 5 حروف جازمہ ہوتے ہیں اور 4 حروف ناصبہ ہوتے ہیں. یہ فعل مضارع کو حروف ناصبہ نصب دیتے ہیں، اور جو یہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حروف جازمہ جزم دیتے ہیں. سکون دے دیا انہوں نے، تو پہلا آ گیا. اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، آپ کو استاد جی آپ نے صرف کا بھی کہا تھا، صرف ہمیں نہیں پڑھا رہے، آپ تو نحو پڑھائی جا رہے ہیں. وہ بچوں یہی تو صرف ہے، یہ بھی تو صرف آئی تھی نا، وہ گردانیں جو تھیں. اب اس کے ہم لاجک سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو گردان یاد کی تھی وہ بیسیکلی کیوں یاد کی تھی، اس کی لاجک یہ ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں بچوں. جناب علی، آپ نے استاد جی آپ نے صحیح کی تو ہمیں بتا دیا، صحیح یہ ہوتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ نے کہتے ہو استاد جی اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے نحو کے اندر؟ اگر آخر میں حرف علت آتا ہے، اور وہ تو ہمیں تو کباڑا نکال دیتے ہیں، اس کو ہم نحو میں کیا کہتے تھے؟ جن لوگوں نے دراسات کے بعض بچوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا، لیکن بعض نے جو ہے نا، اس میں سے کیونکہ دراسات کے اندر اگلے سال میں آتا ہے نا، یہ ساری چیزیں دوسرے سال میں آتی ہیں، پہلے سال والوں کے اندر نہیں آتا، تو دوسرے سال میں آتے ہیں. کہ جناب آخر میں اگر حرف علت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آخر میں کیا آ جاتا ہے؟ حرف علت آ جاتا ہے لام کلمے کے مقابلے میں، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو ناقص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناقص. لام کلمے کے مقابلے میں اگر کیا آ جاتا ہے وہاں پہ فعل مضارع کے اندر، اس میں سے صرف کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ناقص. ٹھیک ہے، تو استاد جی وہاں پہ تو کام خراب ہوتا تھا. کام کیا خراب ہوتا تھا؟ 3 چیزیں آ سکتی ہیں. حرف علت 3 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، اور یا ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ واو آ جائے گا، یا آ جائے گا، یا الف آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائی اس کو بھی نحویوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ نحوی کیسے اس کو پڑھیں گے. تو جناب علی دوسری قسم جو آ رہی ہے اس کا نام ہے مفرد. ٹھیک ہے نا، وہی میں نے بتا دیا. مفرد جب بول دیا نا، مفرد جب بول دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر سے وہ کچھ نہ ہو اس میں سے. ٹھیک ہے نا،
جو ہے نا یہ یعنی وہی 5 سیغوں کو ہی ہم وہ کریں گے. مجردہ ضمیر بارز جب بولتے ہیں مفرد مجردہ ضمیر بارز کا مطلب وہی 5 سیغے 1 4 7 13 اور 14 جو ہیں. تو مفرد معطل واوی و یائی، معطل واوی و یائی مجردہ ضمیر بارز. بچوں معطل کا کیا مطلب ہے؟ حرف علت والا. معطل کا کیا مطلب ہے؟ حرف علت والا. معطل سے کیا مراد ہے؟ حرف علت والا. کہ مفرد معطل واوی و یائی. تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مفرد آ گیا وہی 1 4 7 اور 10واں بھی شامل تھا. 1 4 7 10واں اور 13 اور 14. لیکن جب ہم نے کہا مجردہ ضمیر بارز تو 10ویں کی چھٹی ہو گئی. 10ویں کی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہی رہ گیا 1 4 7 13 14 رہ گیا. تو جب 1 4 7 13 14 رہ گیا تو اب ہم نے کہا کہ جناب اگر چاہے آخر میں حرف واو آئے چاہے کیا آئے یا آئے. الف کی ہمیں بات نہیں کر رہے ابھی، الف کی بات نہیں کر رہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ واو آئے یا کی گردان آئے گی تو وہ کیسے پڑھا جائے گا. وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اب جنہوں نے تھوڑی بہت ناقص یاد کی ہوگی ان کو ذرا بات سمجھ میں آئے گی. جنہوں نے نہیں یاد کی ہوئی تو خیر ہے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کام جب اس کو سمجھیں گے. تو حالت رفع بچوں کس کے ساتھ آتی ہے؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. تقدیری کا وہی مطلب چھپا ہوا، میں نے پہلے بتایا تھا نا اس دن. ضمہ تقدیری بچوں، ضمہ تقدیری کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ. کیا مطلب؟ آپ پڑھو گے بچوں یدو پڑھتے تھے، دا یدو، دا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے. میں شعر سناتا ہوتا ہوں، ساجی بھی سناتے ہوتے ہیں کہ جی دا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے. یہ ناقص کی گردانیں اتنی مشکل ہوتی ہیں صرف کے اندر یاد کرنے کے اندر. اور پہلے استاد پینٹنگ لگایا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہ طلبہ جو تھے نا یاد نہیں کر سکتے تھے تو وہ بھاگ جایا کرتے تھے، وہ بھاگ جایا کرتے تھے اور ہل چلایا کرتے تھے. دا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ اب یہ دا یدو، یدو آ گیا. دیکھو آخر میں واو ہے، آ گیا نا بچوں. آخر میں کیا آ گیا؟ واو آ گیا. واو، واو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آ گیا جناب؟ واو آ گیا. لیکن دیکھو اس پہ آپ اس کو ید او نہیں پڑھ رہے ہو. کیا پڑھ رہے ہو؟ ید او پڑھ رہے ہو. دا یدو، یدو مضارع کیسے پڑھا آپ نے؟ یدو. واللہ ید، اچھا جی واللہ یدو. ٹھیک ہے نا. یدو الی دار السلام جو ہے تو کیا مطلب ہے؟ دیکھو یدو نہیں ہے، یہ ہے پہلا سیغہ ہے بچوں. کیا ہے پہلا سیغہ ہے. لیکن آخر میں کیا پڑھتے ہو؟ اس پہ سکون پڑھ تو کیا ہے؟ ضمہ تقدیری ہے. ضمہ ہے اس کے اوپر لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ تقدیری ہے بچوں. وہ نظر آپ کو آ رہا ہے، وہی والی بات ہے. آپ نے وہ کہیں گے اس میں متمکن کی 16 قسموں میں بھی آپ کو بتایا تھا نا، اس میں متمکن 16 قسموں میں بتایا تھا کہ دیکھنے میں کچھ اور ہوگا کچھ اور. تو یہاں پہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر تو آپ کہہ رہے ہیں استاد جی سکون نظر آ رہا ہے، جزم نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا ضمہ تقدیری ہے، اصل میں ضمہ ہونا چاہیے. تو یدو آ گیا جناب علی. آگے چلو. حالت نسبی میں فتح لفظی آئے گا. فتح لفظی لیں یدعوا. جنہوں نے گردان یاد کی ہے ان کو پتا ہوگا. لیں یدعوا. جنہوں نے نہیں یاد کی ہوئی خیر ہے، پریشان نہ ہو، وہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. یہ بھی وہی 1 4 7 13 14 کے ساتھ ہی کام چل رہا ہے. لیکن یہ کیا آ گیا؟ یہ واو کی مثال ہے لیں یدعوا. اور یا کی مثال کیا آئے گی؟ لیں یرمیا. لیں یدعوا و لیں یرمیا. دیکھو اس پہ فتح آپ کو نظر آ رہا ہے تو فتح لفظی ہے. لیں یرمیا، لیں یدعوا و لیں یرمیا. ٹھیک ہے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی آگے چلو جناب. اب آتے ہیں جناب حالت جزمی کیا آئے گی؟ حالت جزمی حذف لام کے ساتھ. وہ پوری لام کی چھٹی ہو گئی ہے، آخر حذف لام آ جائے گا. حالت جزمی کس طرح آئے گی؟ حذف لام کے ساتھ. آپ کو لام نظر ہی نہیں آئے گا، لام کلمہ نظر ہی نہیں آئے گا. جیسے کہ لم یدعو، واو غائب ہو گیا. دیکھو لم یدعو، فتح لفظی بچے نظر نہیں آ رہا. دیکھو لن یدعوا، لن یدعوا. لن یدعوا کا کیا مطلب ہے بچوں؟ دیکھو واو پہ نظر آ رہا ہے، واو پہ زبر نظر آ رہا ہے نا. فتح لفظی ہے کہ نہیں ہے؟ لن یدعوا.
اور ایسے ہی لیں یرمیاں، لیں یرمیاں پہ دیکھو آپ کو یا پہ نظر آ رہا ہے نا، فتح لفظی آ رہا ہے، فتح لفظوں میں نظر آ رہا ہے، آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے، لفظ پہ نظر آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فتح لفظی، ٹھیک ہے. اچھا اور اب آتے ہیں بچوں حالت جزمی. حالت جزمی کیا ہوتی ہے؟ حذف لام. حذف لام کا مطلب یہ ہے کہ بچوں لام کلمے کی چھٹی کرا دو. وہ تو لام کلمہ تو ساچی واو تھا یا تھی تو چھٹی ہو گئی اس کی، ہیں کیا مطلب؟ دیکھو لم یدو، لم یدو، بس اب میں نے بتایا میں پینڈو ہو گیا ہوں، لم یدو، بس یہ جو ہے نا کیا ہو گیا، یہ اب کیا ہو گیا، وہ وہاں سے جو ہے نا واو کی کیا ہو گئی ہے. تو اس مطلب ہے اب پینڈو ہونے کا فائدہ پتہ چلنا تھا کہ جب یدو کو پڑھنا تھا تو کیسے پڑھنا تھا، ہم نے پڑھنا تھا یدو، یدو، یرمی. یہ حالت کیا تھی؟ یہ حالت رفی تھی. یہ کیا تھی؟ حالت رفی تھی، یدو، یرمی. لیکن جب ادھر ہم گے تو اب کیا آ گیا؟ پینڈو پن. اب کیا آئے گا؟ اب دیکھو ذرا، تو اب کیا کریں گے؟ لم یدو، لم یرمی. اب یا کی کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی. آپ کو نہیں وہ ساجی میم جو ہے نا اس کو بھی تو وہ ہوتا ہے. تو لم یدو، لم یرمی. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ یا واو اور یا ختم ہو گئی نا. تو بچوں اس سے یہ پتہ چلا ایک اور چیز، وہی چیز کہ بعض دفعہ چیز موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ یہ حالت جزمی ہے. یہ جو ہے واو تھا لیکن کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی ہے اس کی. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ یدو کے اندر مجھے بتاؤ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں یدو کے اندر؟ لم یدو، لم یدو لکھا ہوا تو آپ کہیں استاد جی اس کے اندر یا تو آ گئی، ٹھیک ہے، یہ تو یا مضارع کی علامت آ گئی، دال اور عین ہے. نہیں بچوں، دال اور عین اور واو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی چھٹی ہوئی ہوئی ہے، وہ بھاگ گیا ہے. ٹھیک ہے، حالت جزمی آ گئی تھی، اس کی کیا ہو گئی ہے؟ چھٹی ہو گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حالت جزمی آ گئی. اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ بڑے کام کی باتیں. اچھا یہ آپ کے سارا ناقص کی جتنی گردانیں ہیں نا یہ آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ یہ حل ہو جائیں گی اگر آپ تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے رٹے لگا لو گے. تو ناقص کی جو گردانیں ہیں، ناقصی کی گردانیں سب سے مشکل ہوتی ہیں، ناقص کی گردانیں جو ہیں. اچھا جناب اب آتے ہیں استاد جی حرف علت 3 ہوتے تھے. اچھا یہ بھی دیکھو دوسری قسم بھی 147 13 14 کے ساتھ ہی تھی. 147 13 14 کے ساتھ تھی لیکن کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا 147 لیکن یہ کیا تھی؟ واو یا آخر میں ہو، واو یا آخر میں ہو تو یہ اس کے ساتھ تھی، واو یا ہو تو یہ اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، تو استاد جی 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا 3 ہوتے ہیں. تیسرا کون سا ہوتا ہے استاد جی؟ الف بھی ہوتا ہے حرف علت میں سے. اچھا چلو تیسری قسم بھی آ جاتی ہے. پھر تیسری قسم کیا آ گئی؟ مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز. وہی معطل الفی آ گئے نا کہ حرف علت والا الف والا. معطل الفی کا کیا مطلب آ گیا؟ حرف علت اگر الف ہو مجرد ضمیر بارز، وہی آ گیا جناب علی 147 13 14. مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز 147 13 14. استاد جی یہ کیوں اس کو علادہ کیا؟ تو بھائی عرب اس کو علادہ پڑھتے تھے اس لیے ہمیں اس کو علادہ قسم بنانی پڑی ہے. اس پہلے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تھے، حرف علت واو اور یا کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تھے. عرب اس کو ایسے پڑھتے تھے، ہماری مجبوری بن گئی. تو وہ کیا بن گیا؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. کیا مطلب؟ یرزا، یرزا. ٹھیک ہے نا یرزا، رضیہ یرزا. آپ نے گردان پڑھی ہوگی رضیہ یرزا. ہیں استاد جی یہاں پہ تو یہ تو مضارع ہے اور مضارع پہ تو کیا آتا ہے؟ ضمہ آیا کرتا ہے. ہم نے تو پڑھا تھا کہ مضارع کا آخر علم الصرف آپ شروع کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. پڑھا تھا مضارع کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. تو استاد جی یہ تو الف زبر نظر آ رہا ہے. تو کیا ہوا بچوں؟ ضمہ تقدیری ہے. یرزا ہوا، یرزا ہوا، میں نے بتایا ویسے لکھا ہے یرزا آ گیا. تو یہ مضموم ہے، ضمہ تقدیری ہے، نظر نہیں آ رہا. حالت نسبی فتح تقدیری ہے استاد جی. ہاں جناب علی یہاں پہ فتح تقدیری ہے. کیا مطلب؟ لیں یرزا. استاد جی یہ نظر آ رہی ہے. وہ بھائی یہ کھڑی زبر ہے، زبر تو نہیں ہے اس میں سے. اصل میں کھڑی زبر کیا ہوتی ہے؟ وہ الف ہی ہوتا ہے. کھڑی زبر کیا ہوتا ہے بچوں؟ الف ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فتح تقدیری آ گیا یہاں پہ بھی. یہ کیا آ گیا؟ فتح تقدیری، لن یرزا، لن یرزا. اور حالت جزمی حذف لام، یہاں پہ بھی حالت جزمی کیا آئے گا؟ حذف لام آ گیا. اور وہ کیا آئے گا؟ لم یرزا. دیکھو الف غائب ہو گیا ہے، لم یرزا، لم یرزا، بس رک گئے فوراً اس لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ لم یرزا. یہاں پہ کیا آ گیا؟ فتح حالت جزمی کیا آ گیا؟ حذف لام کے ساتھ الف جو تھا اس کی چھٹی ہو گئی ہے. تو بچوں اب کیا نکلا؟ اس میں حروف اصلیہ کون کون سے ہیں بچوں؟ اس میں حروف اصلی اصل میں را، رضیہ سے ہے نا، را، ضاد اور یا ہیں. را، زاد، ضاد اور یا، یہ کیا ہیں؟ حروف اصلی ہیں اس کے. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حروف اصلی ہیں اس کے. یہ بھی ناقص سے اس میں سے تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے نظر آپ کو جو ہے نا، اس میں سے یہ جو ہے نا الف نظر آ رہا ہے آپ کو، کیونکہ ہم اب دیکھنے کا اعتبار کر رہے ہیں. صرفیوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی ہوتا ہے، بس. ان کے ہاں ناقص الفی نہیں ہوتا، صرفیوں کے ہاں ناقص الفی نہیں ہوتا، یا ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی ہوتا ہے. یہ ہم جو کیا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں دیکھنے کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ الف نظر آ رہا ہے. تو ہم نے دیکھنے کے اعتبار سے نحویوں نے کیا کہا؟ اس کو الفی کہہ دیا، معطل الفی کہہ دیا دیکھنے کے اعتبار سے. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بچوں؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب بچوں اگلا سوال پتہ کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے استاد جی آپ نے پہلی تینوں قسمیں بتائی ہیں اور 1 4 7 اور 13 14 کی بتائی ہیں، تو باقی جو مضارع کے اندر 7 سیغے جو مورب تھے ان کا کیا قصور ہے؟ مضارع کے اندر بچوں 7 سیغے جو مورب تھے، ضمیر بارز والے جو تھے، ٹھیک ہے نا. مورب دو تو کیا ہو گئے بیچاروں کی چھٹی ہو گئی، وہ چھٹا اور 12واں سیغہ وہ تو مبنی ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. چھٹے اور 12ویں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو باقی جو 7 سیغے رہ گئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو مورب ہیں. تو ان کی قسم چوتھی قسم آئے گی. نہیں سمجھ آئی؟ چوتھی قسم آئے گی نون اعرابی والے کہہ لو. استاد جی وہ نون اعرابی والے کدھر چلے گئے ہیں؟ تو نون اعرابی آ گیا بچوں. تو اب پہلی قسم کیا تھی؟ وہ صحیح تھی. تو ہم نے کہا صحیح کے باقی جو 7 سیغے ہیں وہ ہوں یا معطل. معطل کوئی بھی ہو سکتا ہے، معطل واوی بھی ہو سکتا ہے، معطل یائی بھی ہو سکتا ہے، معطل الفی بھی ہو سکتا ہے. دوسری اور تیسری قسم وہ سمجھ آئی ہے؟ صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز، مشتمل بر ضمیر بارز. صحیح یا معطل مشتمل. نون رابی والے جو 7 سیغے ہیں ان کے بارے میں چاہے وہ صحیح کے ہوں، چاہے وہ ناقص واوی کے ہوں، چاہے وہ ناقص یائی کے ہوں یا ناقص الف، یعنی اس میں سے جو معطل الفی ہوں، معطل واوی ہوں یا معطل یائی ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ورڈز تو مشکل ہیں نون رابی والے، ٹھیک ہے نا. نون رابی کہہ لو بس، سیدھے سیدھا نون رابی والے سیغے مضارع کے نون رابی آ گیا. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھتے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں. اب پتہ نہیں جہاں سے جامعہ سے ابھی کلاس ہوتی ہے آج کی نہیں ہوتی ہے. آپ کی تفسیر کی جو ہے وہ آگے اگر ہوتی نہیں ہوتی تو پھر میں آگے چلا جاتا ہوں، لیکن اگر وہ ہونی ہے تو ہاں. معطل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کیا آ جائے آخر میں. ٹھیک تو ہو گیا جناب عالی؟ تو کیا آ جائے گا؟ صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر بارز. وہ جو 5 سیغے تو ہم نے چھٹی کروا دی ان کی، وہ تو نکل گئے آگے. تو اب باقی 7 سیغے رہ گئے. 7 سیغے رہ گئے جناب عالی. صحیح یا معطل مشتمل بر ضمیر. اگر حالت رفعی ہوگی تو اس بات نون اعرابی کے ساتھ ہوگا. نون اعرابی آپ کو نظر آتا ہے. اس بات نون اعرابی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس بات ثابت کرنا نون رابی نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو نظر آئے گا اس بات نون رابی. ٹھیک ہو گیا؟ اس بات. اور اب بچوں آپ کو یاد ہے آپ نے گردانیں کیسے یاد کی تھی؟ آپ نے کیا تھا استاد جی یفعلو پڑھا تھا، تو آگے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ یفعلانے، یفعلونا. یاد ہے؟ تفعلانے، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا. نون نظر آتے تھے ہمیں جو تھے، نون نظر آتے تھے نا.
جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو استاد جی جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے یوں پڑھا تھا لن یفعلا، لن یفعلا، او بھائی نون کدھر چلا گیا جب حالت نسبی آیا تھا، یا لم وغیرہ پڑھا تھا تو لم یفعلا پڑھا تھا آپ نے. تو اب یہ فرق ہے سارا. اگر حالت رفی ہوگی تو اس بات نون رابی ہے، ہما یزربان، ہما بولو یا نہ بولو، ٹھیک ہے نا، یا ہما یزربان بولو یا نہ بولو، بس یزربان. اور ناقص کے اندر جب ہم گئے تھے نا بچوں، ناقص کے اندر ہم نے پڑھا تھا یدوان، یدوان، یدو، یدوان، یدو، یدوان. ناقص یائی ہم نے کیسے پڑھا تھا، یرمی، یرمیان، یرمیان، ٹھیک ہے نا. اور ناقص الفی کیسے پڑھا تھا، یعنی الفی معطل الفی کیسے پڑھا تھا، یرزیان پڑھا تھا، یرزا، یرزیان. یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل پیش آئے گی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا یہ استاجی کا طریقہ ہے، مفتی حسن صاحب کا جو طریقہ ہے نا وہ بڑا اچھا طریقہ ہے ناقص کی گردانیں یاد کروانے کا. انشاءاللہ اگر ہم نے وہ ملا ٹائم تو ہم اس کا ناقص کی گردانیں کیسے یاد کی جاتی ہیں نا اس کو تھوڑا سا ہم وہ کریں گے. اس کے پیٹرنز ہوتے ہیں، بس وہ یاد ہو جائیں تو بڑا آسان ہوتا ہے، کبھی مار نہیں کھاتے، کبھی بھی آپ نے وہ مار کھائیں گے. ناقص کی جو گردانوں کو یاد کرنے کا اپنا استاجی وہ میزائل کے طریقے بتاتے ہیں، شاہین میزائل، پتہ نہیں کیا اس طرح کے میزائلوں کے طریقے ہوتے ہیں، ایٹم بم بھی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو یرزا، یرزیان ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات کی بچوں. تو جب حالت رفی آئے گا تو حالت رفی میں اس بات نون رابی ہوگا، نون رابی نظر آئے گا. کیا مطلب، یزریبان، یدوان، یرمیان، یہ تو تسنیہ کے سیگے ہیں، جمع کے سیگے بھی اس طرح ہی آتے جائیں گے صرف العزیز کے مطابق. ہاں ٹھیک ہے نا، صرف العزیز. اور کیا آ گیا، اور جب حالت نسبی اور جزمی آئے گا نا بچوں، حالت نسبی اور جزمی، حالت نسبی اور جزمی کا کیا مطلب ہے، حالت نصب حروف ناصبہ میں سے کوئی آ جائے، اور جزم کا کیا مطلب ہے، حروف جازمہ میں سے کوئی آ جائے. تو اسقاط نون رابی، اسقاط کا مطلب کیا ہے، گرا دو نون کو، گرا دو. یاد ہے آپ نے گردان کیسے پڑھی تھی، لن یزریبا، استاد جی یزریبا نے تھا، تو بھائی یزریبان شانے کوئی نہیں ہے، اب جو ہے اب لن یزریبا ہو گیا، بس نون گیا، چھٹی ہو گئی ہے. اچھا یدوا نے تھا، اب کیا ہو گیا، لن یدوا ہو گیا، لن یدوا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس جی یرمیان تھا، اب نہیں رہا، اب لن یرمیا ہو گیا. اور یرزیان تھا، اب نہیں رہا، اب کیا ہو جائے گا، لن یرزیا ہو گیا. یہ حالت نسبی تھی. اور حالت جزمی کے اندر بھی کیا تھا، نون ہم نے گرایا تھا، لم جب لے کر آئے تھے، یاد ہے، لم یزریبا، لم یدوا، لم یرمیا، لم یرزیا، یہ سارے کے سارے ہم نے کیا کی تھی، حالت جزمی بھی ہم نے ایسے ہی پڑھی تھی. تو حالت نسبی اور جزمی جو تھا اسقاط نون ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی. وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا اچھی طریقے سے رٹا لگانا ہے. ٹھیک ہے، چھٹی کریں بس، چلیں چھٹی کرتے ہیں، بس چھٹی کرتے ہیں آج. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں بس. اللہ تعالیٰ جو ہے کریں انشاءاللہ، دعا کریں کہ کل مسئلہ نہ ہو نیٹ کا. لاہور میں انشاءاللہ آج واپسی ہو جائے گی میری، تو میں پھر لاہور واپس جاؤں گا. تو وہاں پہ تو ہمارا کام ہی نہیں کر رہا تھا، مجھے کل آنا پڑ گیا تھا یہاں پہ، کوئی گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی، اس وجہ سے پھر میں جو تھا ادھر ہی جو تھا وہ مظفر گڑھ سائڈ کے اوپر جو ہے. اب اس لیے پیچھے آوازیں سن رہے ہوں گے کہ جی یہ جو ہے ہمیں ساری کی ساری جانا. میں ادھر بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا ہوں. یہاں پہ نیٹ کا مسئلہ تو نہیں، لاہور میں تو زیادہ مسئلہ ہے نیٹ کا جو ہے.